21, 22, 23 शाबान, मंगल, बुध, जुमे रात के दिन बस 1 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दो, दिल को झुका दो और ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह के सामने अपनी सारी हाजतें रख दो। जो दिल से मांगेगा रब उसको खाली हाथ नहीं लौटाएगा, और जिसे यकीन नहीं वो बस एक बार पढ़कर देख ले, फिर खुद गवाही देगा कि रब कैसे करम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर, मंगल और बुध के बाबरकत दिन, ये वो दिन है जब आसमाने रहमत खुला होता है। मंगल, बुध और जुमे रात के दिन, ये वो बाबरकत दिन है जब आसमाने रहमत खुला होता है। शाबान वो महीना है जिसमें आमाल रब के हजूर पेश होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस महीने को अपनी मोहब्बत और तैयारी का महीना फरमाया, ये वो वक्त है जब दिलों की गर्द चढ़ती है, किस्मतों के जंग उतरते हैं और मांगने वालों की झोलियां भरी जाती हैं। इन दिनों में मांगी गई दुआ देर से सही मगर मजबूत बुनियादों के साथ कबूल की राह पाती है। आज मैं आपके लिए रिस्क, बरकत और कामयाबी का एक ऐसा आजमुदा और निहायत ताकतवर वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जो आज के दिन की मुनासबत से हर उस बंदे की जरूरत है जो तंगी, रुकावट और बेसुकूनी से थक चुका है। ये कोई आम तस्बीह नहीं बल्कि एक खास तस्बीह है जो आज पढ़ ली जाए तो शाबान की बरकतें समेटती चली जाती है। आज हर इंसान चाहता है कि वो जल्द अज जल्द बाइज्जत हो, उसके रिस्क में कुशादगी हो, उसके काम बने, उसके रिस्क में कुशादगी हो, उसके काम बने। वो सुबह मांगे तो शाम तक उसकी हाजत पूरी हो, और अगर शाम को पढ़े तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएं। जो बंदा इस तस्बीह को सिर्फ एक बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह उसके बंद नसीब खोल देता है, उसे ऐसा रिस्क अता फरमाता है कि वो खुद हैरान रह जाता है कि ये सब कहाँ से आ रहा है। ये तस्बीह इतनी खास है कि जो भी एक मर्तबा पढ़ ले, अल्लाह उसकी बरकत से पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम फरमा देता है। जिंदगी की परेशानियां, रुकावटें और बंदिशें तेजी से खत्म होती चली जाती हैं, रास्तों से रुकावटें हटती हैं, बंद ताले टूटते हैं। आज बस पढ़ने की देर है, क्योंकि जो इसे पढ़ लेता है वो किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर फकीर पढ़ ले तो अल्लाह उसे भी इज्जत और वुसअत अता फरमा देता है। अगर कोई आज ये कह रहा है कि मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, मजबूर हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कामयाबी की कोई मंजिल नजर नहीं आती, तो याद रखें जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाएं तो यही तस्बीह सहारा बनती है। मुकद्दर अरूज पर आता है, किस्मत पलटती है और बंद दरवाजे एक एक करके खुलते चले जाते हैं। सड़क पर मांगने वाला भिखारी भी अगर दिल से पढ़ ले तो फकीरी से निकलकर बाइज्जत जिंदगी की तरफ आ जाता है। बेरोजगार है तो रोजगार मिलता है, बे औलाद है तो औलाद की नेमत अता होती है, कर्जदार है तो कर्ज से मुकम्मल खलासी नसीब होती है। वाकई बड़ा बदकिस्मत होगा वो शख्स जो आज मंगल, बुध और जुमे रात के दिन इन बाबरकत दिनों में ये तस्बीह पढ़कर रब्बे करीम से अपनी हाजत पूरी ना करवाए। आज मांगने का दिन है, अपनी ख्वाहिशात, अपनी हाजात और अपने घर से बेसुकूनी और बेबरकती के खात्मे का दिन है। आज अपनी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि रब की अजमत, शान और उसके खजानों के मुताबिक मांगो। ये वजीफा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद या इशा के बाद। ना वक्त की पाबंदी है, ना वक्त की पाबंदी है, ना जगह की कैद। जिस वक्त जहाँ मौका मिले इस तस्बीह को मत छोड़ना। ये वजीफा पढ़ने के बाद पूरा साल किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाबान का महीना वैसे ही रहमतों, मग़फ़िरत और कबूलियत का महीना है, और जब मंगल, बुध और जुमे रात के दिन आ जाए तो सब्र के साथ मांगी गई दुआ में वो सब्र, वो वजन आ जाता है जो तकदीर बदल देता है। अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपके लिए खुशियों, खुशहालियों और कामयाबियों का साल बन जाए, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, रब के खजानों से हिस्सा मिले, कर्ज से निजात हो, मनपसंद नौकरी और शादी नसीब हो, घर में सुकून और बरकत आए, बच्चों के बेहतरीन रिश्ते हों, इम्तिहान में कामयाबी मिले और दुश्मन आपके काबू में आ जाएं, तो आज दिल हाजिर करके
یہ تسبیح پڑھ لیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اور بڑے سے بڑا مقصد اللہ کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ جب رب دینے پر آتا ہے تو نوکری، شادی اور رشتوں کے لیے لوگوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹانے پڑتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کریم آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا دن ہے، اسی لیے تو میں آج آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور رب سے مانگنے کا سلیقہ بھی۔ بس دل کو جھکا کر، آنکھوں کو نم کر کے یقین کے ساتھ سننا اور عمل کرنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، جاپان میں ہو یا مسقط میں، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ رہتے ہو، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 21، 22، 23 تاریخ منگل، بدھ، جمعرات کے دن آ جائیں تو اس وظیفے کو کسی صورت نظر انداز مت کرنا۔ آئیے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے خاص وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے دل سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے بے شمار وظائف اور اعمال میں آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتی رہوں گی۔ آج شعبان کی 21، 22، 23 تاریخ منگل، بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، وضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب درودوں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ یہ وہ درود ہے جس کا مقام بہت بلند ہے، اس کا رتبہ بہت عظیم ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے اور سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے آپ پوری کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی فوراً آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے، ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر دل کی حاجت جدا ہوتی ہے۔ کوئی کسی مجبوری میں پریشان ہے، کوئی بے روزگاری کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو وہ روزگار کی نیت کر لے، کوئی اچھی نوکری کا خواہش مند ہے یا نوکری میں ہے مگر گزارا نہیں ہو رہا اور دل چاہتا ہے کہ ترقی ہو، عزت بڑھے، آمدن میں اضافہ ہو تو وہ اسی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ کوئی اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے تو وہ اسی مقصد کو دل میں بسا لے۔ الغرض جس مقصد، جس حاجت اور جس مراد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ مقصد صاف ہو اور دل حاضر ہو۔ نیت کرتے ہی فوراً آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی جائے وہاں خیر بھی اترتی ہے، سلامتی بھی ملتی ہے اور برکت بھی نازل ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اب اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، ہر فکر، ہر شور، ہر آواز پیچھے رہ گئی ہے، اور یوں محسوس کیجئے کہ آپ اس وظیفے کو روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ دل نرم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور زبان سے نکلنے والا ہر لفظ سیدھا عرش کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 نہایت بابرکت صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ 2 نام یا فتاح یا کریم ہیں۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ یا فتاح یا کریم اکٹھا پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ یا کریمو پڑھتے وقت دل سے اللہ کے حضور عرض کریں کہ اے کرم کرنے والی ذات، اے عطا کرنے والے رب، مجھ عاجز، مجبور اور بے بس بندے پر بھی اپنی ایک نظر کرم فرما دے۔ اور جب آپ یا فتاح یا کریمو پڑھ
رہے ہوں تو اللہ کے حبیب کے وسیلے سے ان کی محبت اور نسبت کے صدقے اللہ سے اپنے مقصد کے لیے سفارش کرواتے جائیں، کیونکہ اللہ کے حبیب کی سفارش کبھی رد نہیں ہوتی۔ جس محبوب کے لیے اللہ نے دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی، اگر وہ محبوب رب کے حضور عرض کر دیں یا اللہ اس بندے کی حاجت پوری فرما دے، اسے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، تو کیا رب کریم اس دعا کو رد کر دے گا؟ یا پھر بھی روزگار نہیں ملے گا، یا نوکری کے دروازے نہیں کھلیں گے، یا من پسند شادی نہیں ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں رب سے مانگنا ہی نہیں آتا، ہم مانگنے کا سلیقہ نہیں جانتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف کا کوئی فائدہ نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، جو در در کی ٹھوکروں سے تھک چکے ہیں، وہ بس ایک بار اللہ کے حبیب کی سفارش کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیں۔ اب میں آپ کو پوری توجہ کے ساتھ بتاتی ہوں کہ یا فتاح یا کریم کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ غور سے سنیے، یا فتاح یا کریم ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور یقین رکھیے 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھنے سے آپ کی حاجات پوری ہوں گی، بگڑے ہوئے کام سنوریں گے، بند دروازے کھلیں گے اور آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم کا عظیم اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے، یا حیو یا قیوم وہ اسم مبارک ہیں جن کے ذریعے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کو پڑھنے سے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ خاص طور پر شعبان کی 21، 22، 23 تاریخ منگل، بدھ، جمعرات کے دن کی قبولیت والی گھڑیوں کا وہ مبارک عمل ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو حقیقت بنا دیتا ہے، جس چیز کی طرف نظر اٹھتی ہے اس میں برکت، وسعت اور خیر ڈال دیتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے، یا حیو یا قیوم آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ شعبان کے اس بابرکت مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں، تنگیوں اور رکاوٹوں کا جڑ سے خاتمہ چاہتا ہے، تو وہ آج یہ تسبیح ضرور پڑھ لے۔ ایسے ایسے معجزات ظاہر ہوں گے، ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گا اور سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ آپ نے 21، 22، 23 شعبان منگل، بدھ، جمعرات کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد کے عین مطابق پڑھنا ہے، پھر دیکھنا رب کریم کس طرح کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پورے 100 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر نہایت عظیم سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کی وہ لاڈلی سورت ہے جس میں عطا ہی عطا ہے، برکت ہی برکت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت خاص طور پر دولت، رزق اور کشادگی کے حوالے سے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اگر آج کے حالات دیکھے جائیں تو ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی تنگی سے ٹوٹ چکا ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور باپ کا دل کانپ رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے، کسی کو اپنا مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یاد رکھ، جو بھی حاجت ہو بس ایک بار دل ٹوٹ کر آنکھیں نم کر کے یہ وظیفہ اپنے رو کر دیکھ لو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا اور اب دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم ہی ہیں جو بار بار غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، پھر معافی بھی مانگنا بھول جاتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص ایک بار بھی پڑھ لے اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو دل میں یہ تصور رکھیے گا کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق اللہ پاک خود آپ کی قسمت میں لکھ رہا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس سورت کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی
قرآنی صورت ہے کہ جسے پڑھتے ہی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسے پڑھتے ہی رزق کے دروازے اور اللہ پاک اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاح یا کریمو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 100 بار اور تیسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب اور اسی توجہ کے ساتھ مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، وہی درود جو آپ نے کے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت اکثر لوگ جلد بازی کر جاتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ دعا میں جلدی نہ کریں، بلکہ جس طریقے سے میں بتانے جا رہی ہوں اسی انداز میں دعا کریں۔ آپ نے رب سے یوں اے میرے مولا میرے وہ تمام گناہ معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اے میرے مولا میرے وہ تمام جن کی وجہ سے میں تجھ سے دور ہو گیا ہوں، جن کی وجہ سے میں نماز جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہوں۔ اس طرح دعا کریں جیسے آپ اللہ پاک کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ دعا ہمیشہ دل کھول کر اور اپنے تمام دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں اور آنسو اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا لے جائیں اور سجدے میں جا کر دعا کریں، پھر دیکھیں کام کتنی جلدی بنتا ہے، کیونکہ وہ رب تو دینے کے لیے پہلے ہی تیار کہ اے انسان میرے پاس آ، میرے در پر آ، میری بارگاہ میں عبادت کر، توبہ کر، استغفار، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، بس شرط یہی ہے کہ میرے پاس آنا ہوگا، مجھے سنانا ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔